अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कल जो चर्च को जलाने का और अंजील को जलाने का, अंजील की बेहुरमती करने का अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं और हम ज़िम्मेदार मुजरिमों को सज़ा देने का मुतालबा करते हैं। तमाम पाकिस्तानी, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी मसीही बरादरी के साथ यकजहती करते हुए हम उनसे माज़रत भी करते हैं कि इस शर्मनाक वाक़े पे और उनके माली नुकसान को पूरा करने का मुतालबा भी करते हैं और तहे दिल से अफ़सोस करते हैं, माफ़ी माँगते हैं कि उनकी इल्हामी किताब को जलाया गया, उनकी चर्च, उनकी इबादत गाह को जलाया गया। ये एक इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन पाकिस्तानियों, ये किसी हजूम ने नहीं किया। एक्चुअली मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगी और मैं आप लोगों को कुरान शरीफ की आयत में जिन लोगों ने ये ज़ुल्म किया है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं, जो एक एजेंडे के ज़रिए करवाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मैं उस पे बात करना चाहूँगी। तो पाकिस्तानियों, एक्चुअली ये जो करवाया गया है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे खान साहब को पर हमला करने वाला एक नशई था और उसने यही कहा था कि खान साहब ने क्योंकि तौहीन मजहब की है तो मैंने इन्हें गुस्से में आके कत्ल किया है। और सारी उसकी वीडियो ऑडियो से अंदाजा हो गया था कि ये एक प्री प्लान जो है, एक साजिश के तहत प्री प्लान एक प्रोग्राम था जो कि एस्टेब्लिशमेंट का पैदा किया हुआ था। ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट का बनाया गया साजिशी प्रोग्राम है। ये एस्टेब्लिशमेंट एक नशई आकर मस्जिद में कहता है इसे पकड़ के पूरी कौम जूते लगाए, ठीक है, जिसने मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की गैरत को ललकारा। जब आप इसे जूते लगाएंगे, इसकी बेगैरती नजर आएगी आपको कि कुरान की एक आयत नहीं जानता, जिसने आकर ये कहा कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया कि इन्होंने कुरान को जलाया और हम ये। तो मैं आपको यहाँ एक वाजिया करती जाऊं, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग पे, उनकी तालीमात के ऊपर हम लोग मुसलमान हैं क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान से तालीम दी। अब देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। तो पाकिस्तानियों, हमारा हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता कि अगर हम तमाम इस्लामी किताबों पर ईमान ना लाएं, तमाम पैगंबरों पे ईमान ना लाएं। अगर हम किसी में तफरका करें तो हम इस्लाम से खारिज हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुरानी आयात में। तो मैं यहाँ इससे पहले कि जो एस्टेब्लिशमेंट की साजिश से ये प्रोग्राम किया गया है, पहले मैं कुरानी आयात के हवाला दे दूं कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए और मैं इस कुरानी आयात को अपनी वीडियो में लगाऊंगी भी कि आप लोग देख सकेंगे और खुद कुरान में जाकर पढ़ सकेंगे, तस्दीक कर सकेंगे आप। पाकिस्तानियों, सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिनों, खुदा पे और रसूल पे और जो इस पैगंबर पे आखिरी ज़मां पे किताब नाजिल की गई है और जो इससे पहले किताबें नाजिल की गई थीं, सब पे ईमान लाओ। और जो शख्स खुदा और इसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके पैगंबरों और रोज़े क़यामत से इनकार करे, वो रस्ते से दूर भटका। तो देखिए पाकिस्तानियों, सूरह निसा की ये आयत नंबर 136 है। इसमें अल्लाह ताला ने हमें पाबंद किया है कि तुम तमाम किताबों पे और तमाम अंबिया पे ईमान लाओ अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम मोमिन हो। आगे चलें, सूरह निसा की दूसरी आयत, आयत नंबर है 151, 151। जो लोग खुदा से और इसके पैगंबर से कुफ्र करते हैं और खुदा और इसके पैगंबरों में फर्क करते हैं। अब देखिए, इसके पैगंबरों में यानी कि तफरीक करते हैं, फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बास को मानते हैं और बास को नहीं मानते और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालना चाहते हैं, बिलाशुबा काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। अब मुझे बताएं कि जिन लोगों ने यह मंसूबा बनाया था पाकिस्तान में अमन खराब करने का, क्योंकि उनका मकसद है कि पाकिस्तान में अमन खराब करके खान साहब को जेल में कत्ल किया जाए, असल ये मंसूबा है क्योंकि अब वो सूबों में तो तफरीक नहीं कर पा रहे, अब वो दायरा इस्लाम में तमाम फिरकों में तफरीक नहीं कर पा रहे क्योंकि खान ने सबको कौम बना दिया है। अब उन्होंने हमारी जो अकलियतें हैं उन्हें अपने अजाइम के लिए, अपने नापाक अजाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मैं एक और आयत यहां बयान करती जाऊं पाकिस्तानियों कि ये भी सूरह निसा से आयत है। जो लोग खुदा और इसके पैगंबर पर ईमान लाए और इनमें से फर्क नहीं करते, यानी सबको मानते हैं, ऐसे लोगों को अनकरीब इनकी नेकियों का सिला अल्लाह अता फरमाएगा। वो बड़ा मेहरबान, वो बख्शने वाला है।
یہ آیت نمبر 152 ہے، 152. تو ایک اور آیت جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی کی ہے، آیت نمبر ہے 168، 168 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے ہیں خدا ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں رستہ دکھانے والا ہے. تو یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے پاکستانیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم تمام کتابوں پہ ایمان لائیں، تمام انبیاء پہ، تو پھر چرچ کو جلانے کا اور انجیل کی کاپی کو جلانے کا کیا مقصد ہے؟ جنہوں نے یہ کیا وہ مرتد ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا ہے، انہوں نے اپنا شر باہر نکالا ہے، انہوں نے اپنی کسی سازش، کسی ناپاک اپنے عزائم کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے یہ کیا ہے. اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے، پاکستان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح پاکستانیوں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 285، آیت نمبر 285 میں جا کے دیکھ لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ ایمان والو تمام انبیاء پہ اور تمام کتابوں پہ ایمان لاؤ اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں یہ جو ناپاک سازش کی گئی ہے اور یہ افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے، اس وجہ میں نے قرآن کی روشنی میں بیان کیا ہے. پاکستان میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس سے پہلے بھی. وہ ویڈیو تھی جب ایک عورت کو نبی نکالا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا نا، وہ فتنہ دب گیا. اس وقت بھی میں آپ کو کہہ رہی تھی خان صاحب سے توجہ ہٹانے کے لیے، یہ ملک میں بدازنی کرنے کے لیے، تمہیں آپس میں خون و کشت کرنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا ہے. کہاں گئی وہ عورت جس نے اپنا نبی ہونے کا دعویٰ نعوذ باللہ کیا تھا، اور کیا کیا بکواسات اس عورت نے کی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اندر گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، زائنس کے گروپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اعلی کار پاکستان کی فوج میں کرپٹ افسر، کرپٹ جنرل، کرپٹ کور کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں. اس فتنے کے وقت بھی آپ لوگوں کو میں نے تنبیہ کی تھی کہ اگر یہ مذہب کا ہے تو کیوں مولویوں سے رابطہ نہیں کیا گیا؟ اس میں مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی علماء کو ایک ساتھ ہو کر اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس عورت کو مناظرہ کرنا چاہیے، اس کی ہسٹری جاننی چاہیے اور قانون کے تحت اس کے کاروائی ہونی چاہیے. جبکہ کوئی مولوی، کوئی مذہبی رہنما نہیں بولا تھا، لیکن لوگوں کو ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ خون و کشت کرنے کے لیے، ملک کا امن برباد کرنے کے لیے اور اس آڑ میں اپنی سیاسی مقاصد کو حصول کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ہم نے سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت ویڈیو ڈالی، میں نے بھی اس میں اپنی ویڈیو ڈال کر، اور قرآن کی آیتوں میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو، بینگ مسلمان، میں قرآن کی آیتوں کو کوڈ کرتی ہوں، ایون کہ میں قرآن کے نشانات دیتی ہوں کہ آپ لوگ خود جا کے پڑھیں کہ آیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پوری ایمانت داری سے پہنچایا ہے. اس بار بھی پاکستانیوں، ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اگر ہم چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لائیں، ہم اگر تمام انبیاء پہ ایمان نہ لائیں، ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو یہ جو سازش کی گئی ہے، اس سازش کا صرف ایک مقصد ہے، لوگوں کو خان صاحب سے لوگوں کی سوچ کو ہٹایا جائے، لوگوں کو منتشر کیا جائے اور ملک میں کوئی ایسا فتنہ کیا جائے کہ جس فتنے کی آگ کی آڑ میں لوگ اس فتنے میں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں اور ایسے میں خان صاحب کی زندگی کو نقصان دیا جائے. یہ کرپٹ جرنل، یہ کرپٹ کور کمانڈر، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے. پاکستانیوں، آپ کو اسی حادثے کے آئینے میں ایک اور ریفرنس دوں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے مہینے میں منی پور میں انڈینز نے ہماری مسیحا برادری کی عورتوں کو استغفر اللہ بے لباس کیا اور بیچ چراہے کے سب نے ان کے ساتھ زیادتی کی جسمانی، اور ایک سے زائد لوگوں نے کی اور پھر انہیں مار دیا، اور اس سے پہلے انہوں نے ان بیچاریوں کے گھروں والوں، بھائیوں، بیٹوں، خامدوں کو قتل کیا. تو اور اس کے بعد بہت جلاؤ گھیراؤ ہوا. یہ انڈیا میں منی پور میں ہوا تھا اور یہ اسی لیے اب یہاں کروایا گیا ہے. اس حادثے کو پوری دنیا میں اسے دکھایا گیا تھا، میڈیا میں دکھایا گیا تھا، لیکن افسوس سے کہتے ہیں کہ نہ تو امریکہ سے مسیح برادری، انڈیا کے مسیح برادریوں کے لیے کوئی آواز اٹھی کہ انہیں الف للہ ننگا کر کے ان سے زیادتی کی گئی ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ تو یورپین یونین کی غیرت جاگی کہ مسیح برادری کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ انڈیا میں اتنا ظلم کیوں ہوا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو اس انگلینڈ میں، نہ فرانس میں، کہیں جتنے کرسچنز کے ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، کسی نے اس بات کے اوپر نہ تو یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائی اور نہ ہی کسی نے اخلاقی کسی پلیٹ فارم پہ، نہ ہی کسی این جی او نے اس پہ آواز اٹھائی کہ مسیح برادری کی عورتوں کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جو قتل و عام ہوا، اور جو عورتوں کو برہنہ کر کے، بے لباس کر کے بیچ چراہے کے نہ صرف ان سے جسمانی زیادتی کی گئی بلکہ انہیں تشدد سے مار بھی دیا گیا.
تو پاکستانیوں اب اس واقعے کو لانچ کیا گیا ہے، یہ جو پاکستان میں ہوا ہے، اس لیے پوری قوم کو یکجا ہو کر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ہم اس کے نقصان کا پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں بحیثیت قوم، اور ہم لوگ مسیح جس نے انجیل کو جلایا ہے، ایک الہامی کتاب کو جلایا ہے، اس مجرم کو اور اس کراؤڈ میں جو جو شامل ہے، ویڈیو سے اسے دیکھیں، اس چرچ کا اس چرچ کو دوبارہ بنانے کو، اس کی عزت کو بحال کرنے کے لیے ان تمام لوگوں سے پیسے لیے جائیں۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، انہیں مزدوری پہ لگایا جائے، اور ان کی مزدوری کے پیسوں کو سے وہ چرچ بنایا جائے، اور گورنمنٹ اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اپنی ذمہ داری، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے جو پاکستانیوں کو عمران خان کی محبت میں گھروں سے اٹھا رہی ہے، جا کے گھروں کو توڑ رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، جو پولیس پاکستانی عورتوں کو گھروں سے اٹھا رہی ہے، بیٹوں کو گھروں سے اٹھا کے قتل کر رہی ہے، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ سر عام کیوں ہوا، کیسے ہوا، پولیس کہاں مر گئی تھی، پولیس کا جو بھی اس وقت تھانہ تھا، جو بھی اس کا ایس ایچ او تھا، اس پورے تھانے کو بھی سزا دینی چاہیے، وہاں کے افسران کو، ان کو بھی معطل کرنا چاہیے، ان کی جابوں سے، ان کی ڈیوٹیوں سے انہیں معطل کیا جائے۔ اور اس تمام کراؤڈ میں جو کھڑا تھا، اور پاکستانیوں آپ کو اس سازش سے ایک اور نقطے پر آپ لوگوں کو غور کرنے کو کہتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں اس کراؤڈ میں پورے پاکستان کے تمام اسلام کے مکاتب فکر کو، فرقوں کو نشانہ بنایا گیا، کیسے؟ لبیک کا نعرہ لگایا گیا، قرآن کی نافرمانی کی جا رہی ہے، لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں، قرآن کی نافرمانی کر کے یا علی نعرہ حیدری لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ کوئی فرقہ انہوں نے چھوڑا نہیں تاکہ کسی الزام سب پہ لگے، کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ تو ہم لوگ بحیثیت مسلمان، چاہے کوئی فقہ جعفریہ سے، چاہے کوئی اہل سنت والجماعت سے، چاہے کوئی اہل حدیث سے ہے، میں تمام کی طرف سے میں سمجھتی ہوں جو بھی مسلمان ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے، جو میں نے آیتوں کے ریفرنس دیے ہیں، اگر وہ قرآنی مسلمان ہے تو وہ اس کی مذمت کرے گا، اور حکومت، کرپٹ حکومت سے، نگران کرپٹ حکومت سے مطالبہ کرے گا مسیح برادری کا حق ادا کیا جائے، ان کے نقصان کو پورا کیا جائے، اور جس نے اس ظلم میں اپنا حصہ ڈالا ہے انہیں سزا دی جائے۔ پاکستانیوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب خان صاحب کی حکومت تھی، یہ واقعہ ہے 2020 کا، جب خان صاحب کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہوگا فیصلہ آباد میں ایک فیکٹری میں ایک سری لنکا مینیجر کو اسی طرح کے کراؤڈ نے زندہ جلا دیا تھا، بڑا افسوسناک، وہ بھی وہاں بھی جھوٹا، یہ وہ بے شرم منافق ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث ہے۔ وہاں بھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ کاغذ کے اوپر کچھ اسلامی کلمات لکھ کے کہہ دیا تھا کہ ہم نے دیوار پہ لگائے، اس نے دیوار سے اتار کر پھینکے ہیں تو اس نے کفر کیا ہے، تو اس نے یہ، تو دین کو تماشا بناتے ہوئے انہوں نے انسانی جان لی تھی، جبکہ اصل مقصد یہ نکلا تھا کہ وہ جو سری لنکا کا، میں سمجھتی ہوں وہ شہید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے لیے بھی شہادت کا قرآن میں ذکر ہے، یہ جو نیک عمل کریں گے اللہ انہیں اجر دے گا۔ اس کرسچن سری لنکا کے مینیجر کی نیکی یہ تھی کہ جتنے غنڈے بدماش کلمہ پڑھنے والے مسلح اپنی قوم کی بیٹیوں کو، فیکٹری میں کام کرنے والی بیٹیوں کو چھیڑتے تھے، یہ سری لنکا کا مینیجر درمیان میں آتا تھا اور ان کی عزتوں کا محافظ بنتا تھا، اور اسی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تھا کہ یہ ہمارے راستے میں آتا ہے۔ تو پاکستانیوں، یہ ذاتی اناد، ذاتی بغض کے لیے اسلام کو بدنام کرنا، قرآن کے احکامات کی توہین کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی توہین کرنا، ہی تو توہین رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ میں اور سورہ بقرہ میں یہ بھی کہا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہنا، کیونکہ اگر تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، تو جو انہوں نے تمہارے خدا کو برا کہا، برے کلمات کیے، اس کی وجہ تم تھے، تو اس لیے تم نہ ان کے خدا کو برا نہ کہنا۔ تو پاکستانیوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات اتنے بلند تھے کہ یہود و نصارہ اپنی بیٹیاں امانت کے طور پر رسول کے پاس رکھوا کے جاتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں، جبکہ اوائل کا اسلام تھا، نیا نیا اسلام مذہب متعارف، اور کتنے گرجے گرائے، کتنے ٹیمپل گرائے، ایک نہیں گرایا۔ دعوت دینے کا صرف اللہ نے کہا۔ کیوں اللہ نے قرآن شریف میں کہا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ بقرہ، کہ آپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے، سورہ معاہدہ، آپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ ان پر پیغام پہنچا دیں، یہ ایمان لائیں نہ لائیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کا اور میرا معاملہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اللہ جو زندگی دیتا ہے، کہ اسے نہیں پتا تھا کہ سب اسلام نہیں لائیں گے، یا اللہ دیکھتا سنتا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا یہ ایمان ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہو کسی کی جان لینے والے، کسی کی عبادت گاہ کو، کسی کے گھر کو گرانے والے؟
اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا انسان اور مسلمان محفوظ نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اب مجھے پاکستانیوں بتاؤ، جس کراؤڈ نے یہ کیا ہے یا جس اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروایا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ معاشرے میں، پاکستان میں بدازنی ہو، آپس میں پہلے یہ مہنگائی کر کے لوگوں کو باہر لانا چاہ رہے ہیں، یہ قتل و غارت، ملک کا امن برباد کر کے اس کی آڑ میں خان صاحب کو جیل میں، خان صاحب کی زندگی کو نقصان دینے کے منصوبہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، جس کا انہیں ابھی تک موقع نہیں مل رہا۔ اس سے پہلے انہوں نے 14 اگست پہ پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کروانے کا منصوبہ بنایا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر، تو پی ٹی آئی کے کپڑے پہن کر تو پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی کی جائے، اس کے اوپر کھڑا ہوا جائے، اسے جلایا جائے، تو کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا۔ یہ پاکستان کی مرتد اسٹیبلشمنٹ، یہ پاکستان کے کافر جنرل کور کمانڈر، یہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، یہ متاع مال کے لیے، جہاں مادر ملت جہاں مادر وطن کو یہ نقصان دے رہے ہیں، جہاں ملک کے وقار کا جنازہ نکال رہے ہیں، اب یہ ظالم اپنے دین کو خراب کرنے پر آ گئے ہیں، اب یہ ظالم اپنے دین کی بے حرمتی کرنے پر آ گئے ہیں، اپنے سیاہ کارناموں کو چھپانے کے لیے۔ تو پاکستانیوں، یہ فتنہ اس سے زیادہ پھیلے، کیونکہ ان بیرونی اعلی کار جرنلوں کو کہا گیا ہے کہ کسی طرح گراؤنڈ بنایا جائے، کہ بیرونی ڈرون اتارے جائیں، تاکہ بیرونی فوجیں اتاری جائیں، انہیں جگہ دی جائے۔ یہ ابھی تک اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے۔ تو پاکستانیوں جاگ جاؤ، ان کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ قرآن کے حوالے سے آپ میری تمام ویڈیو، مجھے کوئی لائک کی ضرورت نہیں ہے، آپ تک میرا پیغام پہنچ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے افسوس تو یہی ہے نا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن جانتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں 99% لوگ دائرہ اسلام میں، مسلمان گھرانے میں بس پیدا ہوئے ہیں، وہ اتنے ہی مسلمان ہیں۔ ان کی ماں نے بچپن میں انہیں کلمہ پڑھا دیا تھا، وہ اتنے ہی مسلمان ہیں۔ مسجد میں وہ جاتے ہیں آتے ہیں، وہ اتنے ہی مسلمان ہیں۔ لیکن کوئی قرآن کو کھولنے کی زحمت نہیں کرتا، کوئی قرآن کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا، کوئی قرآن سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنے کی زحمت نہیں کرتا، کوئی اسلام پہ، قرآن پہ ہونے والے حملوں کا جواب آیتوں میں دینے کی جسارت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے پاکستانیوں، ہمیں قرآنی مسلمان بننا ہے، ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کرنا ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ غدار، یہ منافق، قرآن کی زبان میں غدار کو منافق کہتے ہیں، جسے دو رخا ہے، کہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، پر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، پر اسلام کو نقصان دینے کے لیے رسول اور اللہ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، رسول اور اللہ کے دشمن سے دوستی کرتا ہے۔ تو آپ کے جرنل بھی یہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی، یہ جو آگ لگائی گئی ہے، یہ اس چنگاری کو یہیں دبا دیا جائے۔ مسیح برادری کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے ان کے نقصان کا اور ان کی مذہب کی جو توہین کی گئی ہے، اس پہ پوری قوم معافیاں ڈالے سوشل میڈیا پہ، ان سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ اس سے ہمارا رب راضی ہوگا، اس سے ہمارا رسول راضی ہوگا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک میں جو منافق تھے، اب ان کی نسلیں اسلام کو نقصان دے رہی ہیں، قرآن کو نقصان دے رہی ہیں۔ یہ کوئی تقاضا نہیں کہ کسی نے ہمارا قرآن جلایا ہے تو ہم جواب میں جلائیں، ہم تو اپنے رسول کے ایتھک دلائیں گے۔ جس میں ایک مثال بیان کرتی جاؤں، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو یہود و نصارہ نے کہا تھا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تو آپ نیچے صرف محمد لکھیں، آپ اپنے ساتھ رسالت کا لفظ، آپ اپنے رسول ہونے کا، اپنے نبی ہونے کا لفظ نہ لکھیں، صرف خالی محمد رکھیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے انسانوں کو، خون کو، انسانوں کی زندگیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محمد لکھ دیا تھا۔ تو کیا ہماری عزت، ہم رسول سے زیادہ قرآن کی عزت کر سکتے ہیں؟ اور تم تو قرآن پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہو، تم تو سچ نہیں بولتے ہو، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم چوری کرتے ہو۔ دیکھو تمہارے جرنل اپنی چوریاں چھپانے کے لیے تو یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے تو یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے۔ تمہارے جرنل گھر سے قوم کی بیٹیوں کو اٹھا کر بے لباس کر رہے ہیں، یہ قرآن کو مان رہے ہیں۔ تمہارے جرنل قوم کے بیٹوں کا قتل کر رہے ہیں اور یہ قرآن کو مان رہے ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں، اپنی منجی کے نیچے، اپنی چارپائی کے نیچے ذرا ڈنگوری پھیرو کہ تم لوگ قرآن کی عملاً کتنی توہین کرتے ہو۔ قرآن کی اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی کہ اس کتاب کو منہ سے ماننے والے سے عمل سے نہ مانے۔ تو پاکستانیوں، اس فتنے کو یہیں دفنانا ہے ہم سب کو مل کے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔